प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है गॉड ऑफ इम्पॉसिबल्स, यानी नामुमकिनात का खुदा। हम कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 27 आयत को देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इस आयत में अभी हमने देखा कि जो कुछ इंसान को नामुमकिन लगता है और उसके सामने वो मुमकिन नहीं, वो खुदा के सामने मुमकिन है। फक्त यह आयत से हमें पता चलता है कि खुदा ही ऐसी हस्ती और जात है जो कि नामुमकिनात को मुमकिन कर सकती है। और अगर हम इसी वर्स को इंग्लिश में देखें तो हमें मिलता है, व्हाट इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड। लिहाजा मेरे अजीजों, एक इंसान होते हुए इंसान अपने ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात को सोचता है और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में वो रात दिन ध्यान करता है और सोचता है, जिनमें से कुछ मामलात और चीज़ें मुमकिन होती हैं जिनको वो आसानी से हासिल कर सकता है और उसकी रसाई में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात और चीज़ें होती हैं जिनको करना नामुमकिन होता है और मुश्किल होता है, और जो कि एक इंसान होते हुए उसकी लिमिटेशन से बाहर होती हैं। और खुदा की ज़ात जो कि एक बड़ी हस्ती और बड़ी ज़ात है और सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, और वो एक ऐसी हस्ती है जो कि लिमिटलेस हस्ती है और जो कि अनमयरेबल है, वो इब्तिदा और इंतहा है। और यहां हम एक खालिक और मखलूक के एक रिलेशन को भी देखते हैं कि खुदा जिसने इस सारी कायनात को तख्लीक किया और इंसान को अपने हाथों से बनाया, और दूसरी जगह हम इंसान को इस आयत में देखते हैं और फिर उन दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि एक जगह हमें मुमकिन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है और दूसरी जगह हम उन नामुमकिनात को देख रहे हैं। लिहाजा एक इंसान होते हुए वो ऐसी बहुत सी चीज़ों को करना चाहता है जो कि नामुमकिन है और नामुमकिन नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू पर गौर करें तो कई दफ़ा इंसान अपने जहन में ये सोचता है कि ये चीज़ तो वो बाआसानी कर लेता है और कर सकता है और वो उसे मुमकिन नज़र आती है, लेकिन उसको करने के लिए जब वो चलता है और उसके पीछे हो लेता है तो वो चीज़ उसके लिए एक दर्द सर बन जाती है। गोया हमें इससे पता चलता है कि एक इंसान होते हुए उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें वो रह के अपनी जिंदगी और मामलात को गुजार सकता है, लेकिन खुदा की ज़ात, खुदा की पाक ज़ात, वो कादर ज़ात लिमिटलेस है। उसको कोई नाप नहीं सकता, उसको कोई मैयर नहीं कर सकता। वो इब्तिदा, इंतहा, अल्फा ओमेगा है और सारी चीज़ें और इस दुनिया का कंट्रोल और दारोमदार उसके हाथ में है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो हमें खुदा की उस बुजुर्गी और उस जलाल का पता चलता है कि इब्तिदा से ही वो हस्ती, वो ज़ात मौजूद है, और जब कुछ भी न था तो खुदा था और सब कुछ उसके हाथों से तख्लीक हुआ। उसने जर्रे से लेकर पहाड़ों तक हर चीज को तख्लीक किया और ये सारा कुछ उसके कहने से, उसने बस कहा और कलाम किया और हर चीज वकू पंजीर हो गई। लिहाजा अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत से माबूद हैं, बहुत सी कौमें मुख्तलिफ माबूदों और बुतों को मानती और उनको पूजती हैं, लेकिन फक्त वही जिंदा और कादिर और जलाली बाप और खुदा है जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया हो, जिसके हाथ से इसकी तख्लीक हुई हो और जिसको वो कंट्रोल कर सके। और ऐसी हस्ती ही खुदा की ज़ात हो सकती है जो कि वो तमाम काम कर सके जो कि एक इंसान को नामुमकिन नजर आते हैं, जो कि लिमिटलेस हों, जो कि नामुमकिन हों। वो खुदा ही क्या जो कि नामुमकिनात को ना कर सके।
اگر ہم دنیا کے معبودوں کی طرف غور کریں تو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ قادر خدا ہے۔ اس نے کہا تو سب کچھ ہو گیا، اور ایک ایک چیز اس کے کلام کے وسیلے بننا شروع ہو گئی اور تخلیق ہو گئی، اور وہی زندہ خدا ہے، کیونکہ وہ ناممکنات کو کرنے پر قادر ہے۔ وہ صرف ایسا خدا نہیں جو کہ ممکن چیزوں کو ہی ممکن کر سکے، بلکہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو کہ ناممکنات کو ممکن کر دیتا ہے، جو کہ انسان کی سوچ سے پرے ہے۔ وہ کوئی دنیا کا ایسا معبود نہیں جو کہ بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اسی لیے وہ عدالت کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، رول کرتا ہے، کیونکہ اسی کی اتھارٹی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں اور کنٹرول میں ہے، اور اس نے کہا ہے اور کلام کیا اور سب کچھ وقوع پذیر ہوا۔ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بائبل ایسے ناممکن کاموں سے بھری پڑی ہے جو کہ خدا نے سر انجام دیے ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ کام ہوئے ہیں، اس کے منہ کے کلام کے وسیلہ وہ کام وقوع میں آئے ہیں۔ بائبل میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر پیدائش میں دیکھیں تو کیسے خدا نے اس دنیا کو تخلیق کیا، کیسے کریشن کی، اور 6 دنوں میں اس نے اس دنیا کو بنا ڈالا۔ نہ صرف اس نے اس دنیا کو بنا ڈالا بلکہ اس نے انسان کو بھی بنایا۔ اس نے اپنی شبیہ پر اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا، اس کو بنایا، اور پھر زندگی کا دم اس میں پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ندی، نالے اور سمندر، پہاڑ، ٹیلے، دریا، اور یہ درخت، یہ جنگل، یہ نباتات، یہ جانور، یہ حیوان، یہ تمام چیزیں اس نے تخلیق کر ڈالی۔ یہ کام جو کہ انسانی سوچ سے پرے ہے، جو کہ اگر انسان اپنی محدود سوچ کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے تو وہ ان خیالات میں ڈوب جائے گا یا کھو جائے گا، یا وہ لاسٹ ہو جائے گا کہ کیسے 6 دن میں یہ چیز ممکن ہے۔ اگر ایک انسان صرف 6 دن میں ایک ملک کو تھورولی وزٹ کرے یا ٹریول کرے تو وہ تھورولی ایک ملک یا ایک شہر کو صحیح طرح، بڑے شہر کو وہ صحیح طرح تھورولی وزٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں ہم اس قادر ہستی، اس جلالی ہستی، اس بزرگ باپ کو دیکھتے ہیں جس نے صرف کہا تو ہو گیا، اور وہ ناممکن کام جو انسانی سوچ سے پرے ہے، جو انسانی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ سوچ لمٹ میں ہے، ان لمیٹڈ سوچ نہیں ہے، جو کہ خدا کی ذات ایک لمٹ لیس ذات ہے جس کو معیر نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی سوچ ایک لمیٹڈ سوچ ہے، اس کی حد مقرر ہے، اور اس کے سامنے یہ کام ناممکن ہے، ناممکن نظر آتا ہے۔ سائنسدان بھی اس چیز پر تعجب کرتے ہیں، مختلف نظریے لے کر اس دنیا میں آتے ہیں کہ کس طرح یہ دنیا تخلیق ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں اور ٹرولی کیسے ہمارے باپ نے، خدا نے صرف اپنے منہ سے کلام کیا تو یہ چیزیں وقوع پذیر ہو گئیں۔ یعنی اس نے کیسے ابتدا میں ہی ناممکن نظر آنے والی اس کائنات کو ایک ممکن شکل دے دی اور اس کو ممکن بنا دیا، تاکہ انسان جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اس میں رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے یہ ایک وسیع نظام ترتیب دیا، اور تاکہ پھر وہ پلان اور وہ مقصد جو بنائے عالم سے پیشتر اس کے دل میں، اس کے سوچوں میں ہے، اس کو پھر وہ عملی جامہ بنا سکے۔ اور پھر خدا نے 6 دن کے اندر اس دنیا کو تخلیق کیا، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، اور اس نے دیکھا اور کہا اچھا ہے، اور اس کو یہ دنیا، کائنات جو اس نے تخلیق کی اس کو اچھی لگی۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں مختلف سائنسدان مختلف نظریات دنیا کی تخلیق کے حوالہ سے رکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بگ بینگ کے ذریعے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک سائنسدان کی میں آپ کو کہانی بتانا چاہوں گا، وہ بھی اسی چیز پر بلیف کرتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا
کہ اس کو موقع ملا کہ وہ خلا میں سفر کر سکے، اور پھر وہ سائنسدان ان خلا بازوں کے ساتھ ہوائی شٹل کے اندر بیٹھ کر اسپیس کے اندر چلا گیا۔ وہاں وہ جا رہا تھا اور وہاں وہ مختلف قسم کی چیزوں پر غور کر رہا تھا۔ کبھی وہ چاند پر غور کر رہا، کبھی کہکشاؤں پر، کبھی ستاروں پر اس کی نظر پڑ رہی تھی، کبھی وہ بلیک ہول کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی وہ سارے اس نظام کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ایک ڈفرنٹ منظر پیش کر رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ سائنسدان جس کا بلیف خدا پر نہیں تھا بلکہ وہ سائنسی تحقیق کے اوپر عمل کرتا اور بلیف کرتا تھا، اور ایک دہریہ تھا جس کی نظر میں خدا کی کوئی ذات موجود نہیں تھی، اور وہ خدا پر بالکل امان نہیں رکھتا تھا، اور اس کی نظر میں کوئی خدا نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے اس خلائی سفر کا آغاز کیا تو پھر کیا ہوا کہ وقتاً فوقتاً جیسے ہی وہ سفر طے کرتے گئے تو مختلف چیزوں کا وہ ایکسپیرینس کرتا گیا، اور اس نے جب ان تمام نظامات، کہکشاؤں، سیاروں اور تمام چیزوں کو اس نے دیکھا اور بذات خود اس کے اوپر غور و خوض کیا تو اس کا ذہن بدلنا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی خدا نہ ہو، کوئی تو ایسی ہستی ہے جو یہ تمام نظام اور یہ کائنات کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ اور یہ چیز اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس کے دماغ میں یہ چیز سما گئی، اور پھر جب وہ اپنے خلائی سفر سے واپس آیا تو اس نے آتے ساتھ ہی یہ چیز کا اقرار کیا کہ خدا ہی وہ ذات ہے۔ میں کیونکہ خدا پر بلیف نہیں کرتا تھا اور سائنسی نظریوں پر عمل کرتا تھا، لہٰذا آج سے میرا اقرار اور کنفرمیشن اس چیز پر ہے کہ خدا نے ہی اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ اس نے کہا ہے اور ہو گیا، لہٰذا آج سے میرا بلیف سائنسی نظریوں پر نہیں بلکہ میرا ایمان خدا کی ذات پر ہے، جس نے ناممکن کام کو ممکن کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتا اور نہ چلا سکتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ایک انسان ہوتے ہوئے انسان مختلف پریشانیوں، مشکلوں سے گزرتا ہے، مصیبتوں کو اٹھاتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور جب اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں، کاموں اور معاملات کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں اس کو ناممکن نظر آتی ہیں، اور وہاں اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اور انسان ہوتے ہوئے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی، اپنی اس محدود سوچ کے ساتھ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ اب اگر اس کے اوپر یہ مصیبت یا مشکل آئی ہے تو کیسے اس میں سے نکلے، کیسے اس میں سے باہر آئے۔ اس کو بہت سے معاملات اور کام مشکل نظر آتے ہیں، ناممکن نظر آتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ تنہا سمجھتا ہے، اکیلا سمجھتا ہے، اور وہاں وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کام کو بالکل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے یہ میرے لیے ناممکن ہے، میں کبھی بھی اس دنیا میں اس کام کو جس کو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کر پاؤں لیکن میں نہیں کر پا رہا کیونکہ یہ ناممکن ہے، میری سوچ سے اور میری ہمت سے پرے ہے۔ تو پھر میرے عزیزو وہاں خدا حاضر ہوتا ہے، اور پھر خدا کام کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ تو پھر وہ شخص، وہ بھائی، وہ بہن جب تمام طرح کی اپنی کاوشیں کر لیتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہی خدا کے پاس آ کر اپنی اس مشکل کو اس کے سامنے رکھتا تو خدا اس کو جواب دیتا اور اس کے اس کام کو کرتا، لیکن اگر وہ اپنی تمام چیزوں کو آزما کر اور اپنی تمام ہمت دکھا کر پھر بھی وہ خدا کے پاس آتا ہے تو خدا پھر بھی سنتا ہے، اور پھر وہ خدا کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اے خدا، یہ کام میرے ہمت اور طاقت سے پرے ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو ہی فقط یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جب خدا کے سامنے وہ بھائی، وہ بہن یہ ریکویسٹ رکھتا ہے تو پھر ایک عجیب معجزہ وقوع میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کام، وہ مسئلہ، وہ مسائل،
وہ معاملات جو رکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جن کو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، جن میں سے وہ گزر نہیں پا رہا ہوتا اور جن کو وہ حل نہیں کر پا رہا ہوتا، اور پھر خدا کو جب وہ پکارتا ہے تو پھر خدا آن موجود ہوتا ہے. خدا اس چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور خدا اس ناممکن کام کو جو انسانی سوچ سے پرے لگ رہا ہے اور وہ اس محدود سوچ سے اس کو وہ ناممکن نظر آ رہا ہے، تو پھر جب وہ خدا کو انوالو کر لیتا ہے، خدا کو اس چیز کا کنٹرول دے دیتا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، تو پھر وہ ناممکن نظر آنے والا کام، وہ مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے. اور کیسے خدا معجزانہ طور پر اس چیز کو ممکن بنا دیتا ہے، اس انسان، اس بھائی بہن کے لیے ممکن بنا دیتا ہے، اور پھر وہ خدا پر ایمان لاتے ہوئے اس معجزے کو ریسیو کرتا ہے اپنے اس ایمان کی بیس پر، جس ایمان کے ذریعے اس نے خدا کو پکارا، اور کیسے وہ ناممکن نظر آنے والا کام ممکن ہو گیا، کیونکہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے. انسان کو مخلوق ہوتے ہوئے کبھی بھی خالق کے قریب پہنچنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جب یہ مخلوق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے وہ خالق کے اگینسٹ سوچنے لگ جائے، اس کے خلاف موکنگ اور کفر بکنے لگ جائے، اور اس کے ذہن میں ایسے خیالات آ جائیں جو کہ تکبر کا شکار اس انسان کو، اس مخلوق کو کر دیں، تو پھر خدا غضبناک ہوتا ہے، وہ مداخلت کرتا ہے اور اس شخص اور اس مخلوق جو اس کے بارے میں سوچ رہی ہے، جو ایسے منصوبے بنا رہی ہے، تو پھر خدا مداخلت کرتا ہے، اور ایسا انسان اور وہ مخلوق جو ایسی سوچ کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو پھر خدا مداخلت کرتا ہے اور اس کے اس ارادہ کو، اس منصوبہ کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا. لہٰذا ہم نے یہاں دو اینگلز کے اوپر غور کیا. ایک تو ہم نے اس انسان کے بارے میں دیکھا، اس بھائی بہن کے بارے میں دیکھا جو کہ اپنی ہمت سے کسی کام کو نہیں کر پا رہا، اور اس نے اپنے ایمان کو بڑھایا اور خدا کے سامنے جھکا اور خدا کے سامنے اپنی پرابلم کو رکھا، تو پھر خدا نے نظر کی اور خدا نے اس چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے کر اس ناممکن نظر آنے والی چیز کو ممکن بنا دیا، اور معجزانہ طور پر اس بھائی کو اس مشکل سے نکالا، اور جو کام اور جو معاملات وہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس کی ہیلپ کی. اور دوسرا اینگل ہم نے دیکھا کہ ایسے انسان اور ایسی مخلوق جو کہ خدا کے سامنے کفر بکتی ہے، اس کے سامنے بڑبڑاتی ہے، اور ان کے ذہنوں میں تکبر اور ایسی چیزیں اور ایسی سوچیں ان کے دماغوں میں اور ذہنوں میں اور دلوں میں سما چکی ہیں جو کہ خدا کے اگینسٹ ہیں، اس کے خلاف وہ گناہ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سو کالڈ خدا سمجھتی ہیں یا خدا سے بھی اوپر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. ایسے خیالات، ایسی سوچوں کو وہ مٹا چھوڑتا ہے، اور ایسے انسانوں اور مخلوق جو کہ وہ سوچتی ہیں اور جو چیزیں وہ اپنے سوچ کے مطابق سمجھتی ہیں کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہو جائے، ان کو یہ چیزیں ممکن اور آسان نظر آتی ہیں کہ وہ خدا سے بھی اپنے آپ کو اوپر لے جانے یا سو کالڈ اپنے آپ کو خدا بنانے کا سوچ رہی ہیں. تو ان کے اس تکبر جس کے اندر وہ ڈوب چکے ہیں، پھر خدا مداخلت کرتا ہے اور ان کی نظر میں ممکن آنے والے کاموں کو وہ ناممکن بنا دیتا ہے. ایک جگہ وہ ناممکنات کو ممکن کر رہا ہے، اور دوسری جگہ ان لوگوں کی سوچ کے مطابق ممکن نظر آنے والے کاموں کو وہ ناممکن کر دیتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے جو سوچ تم سوچ رہے ہو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فقط وہی قادر ہے، وہی ایسا باپ ہے، وہی یہوہ ہے، وہی ابتدا انتہا الفا اومیگا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں اور یہ کنٹرول ہو، کیونکہ اس نے خود اس کو تخلیق کیا ہے. لہٰذا وہی ذات ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول بھی کرتی ہے.
ہمیں بائبل میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں. ہم سب سے پہلے اگر غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیسے لوسیفر جو کہ ورشپ اور حمد و ثنا کے لیے مقرر کیا گیا فرشتہ تھا، خدا نے اس کو بہت سے اختیارات دیے ہوئے تھے، لیکن جب وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے تصور میں یہ سوچ لیا کہ وہ اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اوپر لے جائے گا، تو پھر خدا نے مداخلت کی. اور کیسے لوسیفر نے بغاوت کے ذریعے بہت سے فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو پھر جب خدا نے اس چیز کو دیکھا تو خدا غضبناک ہوا اور اس نے آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور اس کے ساتھ تمام گرنے والے وہ بغاوتی فرشتے بھی ساتھ نیچے آ گرے، زمین پر پٹک دیے گئے اور تمام فالن اینجلز کہلائے. اور کیسے خدا نے اس تکبر کو جو لوسیفر اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا، اس کو یہ کام ممکن نظر آ رہا تھا اور وہ اپنے دل میں دماغ میں یہ سوچ لے آیا تھا اور اپنے آپ کو وہ یہ سب کچھ سمجھنے لگ گیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں، کیونکہ خدا نے خود اس کو تخلیق کیا ہے. وہ کیسے خالق بن سکتا ہے؟ لہذا یہاں اس کی سوچ کے مطابق جو اس کو ممکن نظر آ رہا تھا، خدا نے اس کو بتایا کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی اس بغاوت کو اس نے ملیا میٹ کر دیا اور آسمان سے زمین پر گرا دیا اور وہ ابلیس کہلایا. اور پھر کیسے خدا نے اس کے تکبر کو مٹی میں ملا دیا. اسی طرح اگر ہم مصر کے ان واقعات پر غور کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فرعون کے دل کو خدا نے سخت کر دیا. وہ جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتا تھا، اس کو ہر چیز ممکن نظر آتی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ کوئی بھی حکم صادر کرے گا وہ وقوع پذیر ہوگا، لوگ اس کو مانیں گے. اور وہ کیسے بنی اسرائیل کو کنٹرول کرتا، ان کو سلیوری میں لے گیا، اور وہ سمجھتا تھا کہ ان تمام غلاموں کو، وہ خدا کی قوم کو، خدا کی پیاری قوم کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. پھر خدا نے مداخلت کی. خدا موسیٰ کے ذریعے اس کے سامنے آیا اور اپنا پلان اس پر ریویل کیا، لیکن وہ خدا کے اگینسٹ گیا اور خدا کے خلاف اس نے کفر بکا اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی خدا کے اس پلان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وہ اپنے اس تکبر کا شکار ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ممکن سمجھ رہا تھا کہ وہ آسانی سے خدا کی پیاری قوم کو غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، ان کو کبھی بھی جانے نہیں دے گا. لیکن پھر خدا نے اس کے دل کو سخت کیا. خدا نے کیسے اس کے تکبر کو مٹی میں ملا دیا. اور پھر جب موسیٰ نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور کیسے بنی اسرائیل قوم اس میں سے گزر گئی اور وہ راستہ جو خدا نے ان کے لیے بنایا اس میں سے وہ گزر گئی. لیکن جب فرعون اور اس کے تمام لوگ ان کا پیچھا کرتے ہوئے پیچھے آئے تو کیسے خدا نے پانی کو دوبارہ بیلنس کیا اور وہ تمام اپنی فوجوں سمیت غرق ہو گیا. بائبل میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب بابل کے برج کو بنانے کا ان لوگوں نے سوچا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس برج کو آسمان تک بلند کریں گے، لہذا انہوں نے اس تصور کو اپنے ذہن میں لے لیا، اپنی سوچ میں لے لیا. خدا کے اگینسٹ انہوں نے حکم عدولی کر دی، خدا کے اگینسٹ کہے کہ ہم اس برج کو آسمانوں تک بلند کر لیں گے اور وہاں تک پہنچ جائیں گے، ہماری رسائی وہاں تک ہو جائے گی. وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ وہ اس برج کو آسمانوں تک بلند کر لیں گے اور اس کو وہاں تک وہ بلڈ کر کر لے جائیں گے. تو پھر خدا نے مداخلت کی. وہ کام جو ان کی نظر میں ان کو ممکن نظر آ رہا تھا، خدا نے ان کو بتایا کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور خدا غضبناک ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے ان کی زبانیں بدل ڈالیں، کیسے وہ تفرقے اور انتشار کا شکار ہو گئے اور ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ پائے، اور کیسے وہ برج کبھی بھی بن نہ سکا اور کبھی بھی تعمیر نہ ہو سکا اور وہ آپس میں ہی لڑنے اور مرنے لگ گئے. اور خدا نے اس پلان کو جو کہ وہ اپنی سوچ میں ممکن سمجھ رہے تھے ناممکن کر دیا. لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، یہاں ہم
स्पिरिचुअल एनकाउंटर के इस मैसेज में देखते हैं कि वो भाई बहन जो कि खुदा के सामने हाजिर होता है, झुक जाता है, उसके सामने वो आजिज होता है, रिक्वेस्ट करता है कि ऐ खुदा, इन तमाम मामलात का, इन तमाम कामों का कंट्रोल मैं तेरे हाथों में देता हूं। मेरी जात के लिए ये काम नामुमकिन है, मैं इन कामों को नहीं कर सकता, जिनमें मुझे मुश्किल पेश आ रही है, जो मेरे लिए दर्द सर बन चुके हैं, मैं इनमें फंस चुका हूं, मुझे निकाल, मेरी जान हलाक हुए जाती है। तो फिर खुदा नजर करता है और उन तमाम मामलात का कंट्रोल वो अपने हाथों में ले लेता है, और फिर वो उस नामुमकिन नजर आने वाले काम, मामलात और तमाम चीजों को वो मुमकिन बना देता है, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। और फिर वो इन तमाम इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर देता है। वो मौजज़ाना तौर पर काम करता है, और फिर मुख्तलिफ किस्म के अजायब मौजज़ात वकूअ पज़ीर होते हैं, और उस जिंदगी जो कि इन तमाम चीजों का शिकार होती है, वो इसका बाकायदा मुशाहिदा करती है। और फिर हम देखते हैं कि वो इंसान और वो मखलूक जिसने खुदा के सामने उसका गुनाह किया, उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ और अपने आप को वो उससे ऊपर समझने लगा और तकब्बर का शिकार हो गया, गरूर में आ गया, घुमंड में आ गया, तो फिर कैसे खुदा ने मदाखलत की, और उनकी महदूद सोच जो कि ये समझ रही थी कि शायद वो ये काम को मुमकिन और बासानी कर लें, और खुदा के खिलाफ खड़े हुए, उसके अगेंस्ट उन्होंने गुनाह किया, तो फिर खुदा ने मदाखलत की और उनके उन तमाम प्लान्स को मिट्टी में मिला दिया। लिहाजा मेरे बहनों और भाइयों, अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो हम देखते हैं कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, खुदा का अकलौता बेटा है। और जो काम हमें खुदा करता हुआ नजर आता है, वही काम यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से जाहिर किए। और उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने गोया खुदा को देखा, क्योंकि वो उसके जलाल का परतो है। और हमें वही चीजें, वही एट्रीब्यूट्स जो कि खुदा की जात में पिन्हा है और जिनको हम देखते हैं, वो हमें यीशु मसीह की जात में भी नजर आती हैं। और वो तमाम नामुमकिन चीजें, नामुमकिन काम कैसे खुदा ने किए, वही नामुमकिन काम यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में मौजज़ाना तौर पर किए, और कैसे फिर तमाम लोगों ने और कौमों ने उन कामों को, उन मौजज़ात को देखा और उसका इकरार किया कि फक्त यीशु मसीह ही खुदा का इकलौता जिंदा बेटा है। जैसे अभी हमने देखा कि कैसे खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक किया और इसको बनाया, और 6 दिनों के अंदर ही फक्त उसने इस तमाम कायनात को तख्लीक कर दिया। और वैसे ही अगर हम यीशु की जमीनी जिंदगी में देखें तो उसने कैसे एक दफा जब एक जन्म कांधा उसके पास आया तो उसने अपने थूक से मिट्टी को गीला कर कर उसकी आंखों पर मला, तो उसने देखना शुरू कर दिया। गोया जैसे 6ठे दिन खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, अपने हाथों से उसको बनाया, तो गोया यीशु रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है। तो वही एट्रीब्यूट्स, वही मौजज़ाना कुदरत, वही नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की कुदरत हमें यीशु मसीह में नजर आती है। और कैसे उसने उस मिट्टी को गूंथ कर गोया जन्म के अंधे की आंखें बना डाली, और उसने फिर देखा, क्योंकि वो जन्म से अंधा था और उसकी आई बॉल्स बनी ही नहीं थी, लेकिन फिर यीशु मसीह ने, क्योंकि वो खुदा की जात से निकला है, उसका बेटा है, उसके जलाल का परतो है, तो वो भी वही करता है जो बाप करता है। तो गोया जैसे उसने 6ठे दिन इंसान को अपने हाथों से अपनी शबीह पे बनाया, तो यीशु मसीह ने भी उस अंधे की आंखें उस मिट्टी को गूंथ कर बना डाली। फिर हम देखते हैं कि कैसे बनी इस्राएल कौम जब बियाबान में जा रही थी, तो कैसे खुदा उनके साथ साथ था, अबर की सूरत में, रात में उनके साथ होता, उनकी निगहबानी करता, उनकी हिफाजत करता, उनकी मदद करता, और वो यहोवा यरी के तौर पर उनके साथ था, उनको मुहैया करता।
اور جب وہ بھوکے ہوتے تو پھر کیسے آسمانی خوراک سے ان کو آسودہ کیا. ایسا ناممکن کام جس کو انسانی سوچ بھی نہیں سکتی. انسانی سوچ سے یہ کام پرے ہے کہ آسمانی خوراک ان پر نازل ہو، آسمان سے وہ خوراک اتر آئے اور ان کے سامنے خدا اس خوراک کو مہیا کرے، فراہم کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بنی اسرائیل اس من سے اور بٹیر سے آسودہ ہوتی اور کوئی بھی خالی پیٹ نہیں سوتا اور تمام آسودہ ہوتے. اور پھر اسی طرح یسوع مسیح نے کیسے 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے اس نے بہت سی بھیڑ کو، 5000 بھیڑ کو اس نے آسودہ کر دیا معجزانہ طور پر. جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو فراہم کیا تو پھر یسوع مسیح نے اسی چیز کو اپنی زندگی سے دکھایا. وہی معجزانہ قدرت، وہی ناممکنات کو کرنے والی قدرت ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح نے ان 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا اور آسودہ کیا اور پھر 12 ٹوکڑے بچ بھی گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہا کہ وہ جو پانی پیتے ہیں وہ کڑوا ہے، انہیں میٹھا پانی چاہیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ چٹان، وہ عظیم چٹان جو ہمارا خدا ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اس نے ان کو وہ میٹھا پانی فراہم کیا. جب موسیٰ نے اس چٹان پر لاٹھی ماری تو کیسے پھر میٹھے پانی کا سوتا پھوٹ نکلا اور پھر اس نے اس میٹھے پانی سے اپنی قوم کو آسودہ کیا. اسی طرح یسوع مسیح نے پہلا معجزہ اپنی زمینی زندگی میں جب وہ ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا تو اس نے کیسے وہاں پانی کو میں بنا ڈالا. اور جب میں ختم ہو چکی تھی اور وہاں شادی میں موجود تمام افراد کو یہ چیز ناممکن نظر آ رہی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں بدل جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خدا نے اس وقت اپنی قوم کو آسودہ کیا، یہاں یسوع مسیح نے پانی کو میں بدل ڈالا. اور جب وہ میں پیش کی گئی تو ہر ایک اس سے آسودہ ہوا. جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو اس وقت اس پانی سے آسودہ کیا، اسی طرح یسوع مسیح نے اس شادی پر پانی کو میں بنا کر جب اس میں کے ذریعے آسودہ کیا، سب لوگ پی کر آسودہ ہوئے اور انہوں نے خدا کے نام کو جلال دیا. گویا ہمیں یہاں جو سملیرٹی نظر آتی ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہی کچھ یسوع مسیح کرتا ہے. گویا خدا نے کلام کیا تو سب کچھ وقوع میں آ گیا، اور یسوع مسیح بھی کلام کے ذریعے ان تمام معجزات اور ان تمام چیزوں کو کرتا ہے. اور وہ جو کچھ کہتا ہے تمام چیزیں اس کا حکم مانتی ہیں، کیونکہ زمین اور آسمان کا کل اختیار اس کو دیا گیا ہے. وہ زندگی اور موت کے اوپر قادر ہے، تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تمام چیزوں کی اتھارٹی، اختیار اور کنٹرول یسوع مسیح کے پاس ہے. لہٰذا جیسے ہمارا خدا کلام کرتا ہے تو وہ چیز وقوع میں آتی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی کلام کیا تو معجزات وقوع میں آئے. وہ تمام ناممکن نظر آنے والی چیزیں ممکن ہونا شروع ہو گئیں، اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چینجنگ آنے لگ گئی. وہ لوگ جو اس کے ارد گرد اس وقت وہ قومیں موجود تھیں تو انہوں نے بڑے بڑے خدا کے عجائب کام اور معجزات کو ممکن ہوتے دیکھا اور ان کی عقل دنگ رہ گئی اور سب نے مل کر خدا کے نام کی تمجید کی. یسوع مسیح کے ان تمام معجزات پر اگر ہم غور و خوض کریں تو جیسا کہ اس کے ہاتھوں میں یہ تمام اختیار خدا نے سونپ رکھا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پاور اوور کوانٹٹی اینڈ کوالٹی ہے. یعنی کہ ان معجزات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب اس نے 5000 کو کھانا کھلایا تو یہ طاقت اور یہ قدرت اس کے پاس ہے کہ وہ چیزوں کو ملٹی پلائی کر سکے. کیسے اس نے 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کے ذریعے 5000 لوگوں کو آسودہ کیا، یعنی کہ اس کو پاور اوور کوانٹٹی ہے، وہ کوانٹٹی کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے، وہ اس کو بڑھا سکتا ہے، اس کی قدرت اس کے پاس ہے. اسی طرح ہم پاور اوور کوالٹی کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزوں کی کوالٹی کو انہانس کر دیتا ہے. جب اس نے پانی کو میں تبدیل کیا تو یہ پرانی جس کو وہ پہلے پی چکے تھے اس سے بہت بہتر تھی، بہت اچھی تھی، اور اس کی تعریف وہاں
مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے کی کہ اس کی کوالٹی اس پرانی میں سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہے. اسی طرح یسوع مسیح کو پاور اوور ڈسٹینس اینڈ ٹائم دیا گیا ہے، یعنی اس کو وقت اور فاصلے کے اوپر قدرت حاصل ہے. اس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دفعہ جب بادشاہ کے ایک ملازم کا بیٹا بیمار تھا تو وہ یسوع مسیح کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اے مالک، میرا بیٹا بیمار ہے، وہ مر رہا ہے، اور تو اگر اس کے لیے دعا کرے چل کر تو وہ شفا پا جائے گا. یسوع مسیح نے کہا جا، تیرا بیٹا جیتا ہے. اور وہ وہاں سے چل دیا. اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کے کچھ ملازم اس کو راستہ میں ملے اور انہوں نے اس کو بتایا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، وہ شفا پا گیا اور اس کی تپ اتر چکی ہے. اور اس نے ان سے پوچھا کہ میرا بیٹا کب شفا پایا؟ تو انہوں نے اس کو جواب دیا کل 7ویں گھنٹے کے وقت اس نے شفا کو حاصل کیا. تو تب وہ جان گیا کہ یہ ناممکن کام فقط یسوع ہی کر سکتا ہے. یہی وہ وقت تھا جب اس نے کہا اور ہو گیا. یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے، تو تب ہی فقط اس کے بیٹے نے شفا پائی. اور ہم دیکھتے ہیں پاور اوور ڈسٹینس اینڈ ٹائم، یسوع مسیح کو یہ کنٹرول اور یہ قدرت اور یہ قوت حاصل ہے. پھر یسوع مسیح کو پاور اوور نیچر، یہ اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دفعہ جب شاگردوں کے ہمراہ یسوع مسیح کشتی میں جا رہا تھا اور طوفان اور آندھیوں نے اس جگہ کو گھیر لیا اور تمام شاگرد پریشان ہو گئے اور ڈوبنے لگے، اور انہوں نے کہا اے مالک، تو سوتا ہے، تو جاگ اور دیکھ اور ہمیں بچا، ہم ڈوب رہے ہیں. اور کیسے یسوع مسیح نے ان طوفان و آندھیوں کو جھڑکا اور تمام چیزیں ساکن ہو گئیں. پل بھر میں آندھیوں اور ہواؤں اور ان طوفانوں نے یسوع مسیح کا حکم مانا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے ایک دفعہ پانی کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا تو کیسے پترس نے جب یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ بھی پانی کے اوپر یسوع مسیح کے کہنے پر چلنے لگ گیا. گویا یسوع مسیح کو ان تمام نیچر اور انوائرمنٹ کے اوپر کنٹرول حاصل ہے اور اس کو پاور اوور نیچر حاصل ہے. خدا نے یہ اختیار اپنے بیٹے کو دے رکھا ہے. اور پھر یسوع مسیح کو پاور اوور ڈیتھ، یہ اختیار اور یہ کنٹرول بھی حاصل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب 4 دن کے لازر کو اس نے زندہ کیا تو لوگ پریشان اور حیران ہو گئے، کیونکہ یہ ایک ناممکن معجزہ اور کام تھا. لیکن یسوع کو یہ اختیار حاصل ہے، اس کو موت پر غلبہ حاصل ہے. لہٰذا اس نے لازر کو کہا اے لازر باہر آ جا، اور وہ کفن سمیت باہر آ گیا. اور ہر آنکھ جس نے یہ معجزہ اور عجائب اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے خدا کی تمجید کی. لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام معجزات، یہ عجائب، یہ ناممکنات خدا اس لیے اپنے لوگوں اور دنیا پر ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں، رجوع لائیں، اس کے جلال اور اس کی قدرت کا اقرار کریں کہ فقط خدا ہی ایسی ذات اور ہستی ہے جو کہ تعریف کے لائق ہے، جو کہ حمد و ستائش کے لائق ہے. اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں جس کی پرستش کی جائے. تو یہ تمام معجزات اور عجائب کا وقوع میں آنا، اس کا فقط مقصد یہی ہے کہ جب لوگ ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ یسوع مسیح اس کے بیٹے کا اقرار کریں اور خدا کی تمجید کریں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جو ان کو تسلی، اطمینان، شفا دے سکے اور ان کے تمام معاملات، کام اور تمام ان چیزوں کو جن کو وہ چاہتے ہیں اور جو ان کو ناممکن نظر آتی ہیں، فقط خدا کی ذات ہی ان کو ممکن بنا سکتی ہے. اس معجزانہ قدرت کو جس کو وہ رکھتا ہے، اس کو وہ اپنے ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور ان تمام لوگوں پر جن پر یہ وہ معجزات دکھاتا اور ان کے سامنے یہ معجزات وقوع پذیر ہوتے تو پھر وہ ان معجزات کو دیکھتے ہوئے رجوع لائیں، اس کے قریب آئیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں اور نجات کو حاصل کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب یہ عجائب
یہ ناممکنات، یہ معجزات خدا نے، یہوہ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے اوپر یہ تمام معجزات کو نازل کیا، ان کو یہ عجیب معجزات دکھائے، عجیب کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے کہ کیسے اس نے اپنے الہی ہاتھ سے ان کو چھڑایا، بچایا، ان کی مدد کی، ان کو کھلایا، ان کی پالنا کی، ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل قوم خدا کے قریب نہ آئی، بلکہ خدا سے دور ہوئی۔ وہ اس کے خلاف گناہ کرتے اور بڑبڑاتے رہتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، وہ چیز ٹھیک نہیں، اس سے بہتر تو ہم مصر میں ہوتے، وہاں ہمیں زیادہ بہتر کھانا ملتا تھا، تو ہمیں اے موسیٰ کہاں لے آیا ہے؟ وہ ہر وقت بڑبڑاتے رہتے، خدا کی اس پلاننگ، اس مقصد جس کا وہ حصہ تھے وہ کبھی بھی سمجھ نہ پائے، اور انہوں نے رجوع نہ لائی، انہوں نے دھیان نہ دیا اور خدا کے قریب نہ آئے بلکہ اس سے دور ہوئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، اگر یہ تمام معجزات اور سیدا میں ہوئے ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑھ کر توبہ کر لیتے۔ تو یہ تمام معجزات اور عجائب اور واقعات اور یہ تمام ناممکنات جو ممکن نہیں نظر آتے، لیکن خدا ان کو ممکن کر دیتا ہے تاکہ اس کی تمجید کی جائے، لوگ اس کی قدرت کا اقرار کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں اور رجوع لائیں۔ لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی خدا کے پیچھے نہ آئے، اس سے بلکہ دور ہوئے، دوری اختیار کی اور بڑبڑاتے رہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کیسے یسوع بھی کہتا ہے کہ اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی وہ تمام عجائب اور معجزات ان لوگوں کے اوپر ظاہر کیے اور ان کو دکھائے کہ کیسے لنگڑے چلتے ہیں، گنگے بولتے، بہرے سنتے، اندھے دیکھتے ہیں، اور کیسے اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ لیکن پھر بھی وہ قوم اس سے دور ہوئی اور اسی کے اوپر الزام تراشیاں اور اسی کے خلاف گناہ شروع کر دیا، حالانکہ ان کو یسوع مسیح کے قریب آنا چاہیے تھا، اس کی تمجید کرنی چاہیے تھی اور اس کا اقرار کرنا چاہیے تھا، تو پھر وہ نجات کو حاصل کرتے۔ شفا تو ان معجزات کے باعث ان لوگوں نے دیکھی بھی اور پائی بھی اور اس کا ایکسپیرینس بھی کیا، لیکن پھر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے نجات، وہ اس کو حاصل کر پاتے، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی بھی یسوع مسیح سے پا لیتے۔ بے شک بہت سے لوگوں نے اس چیز کا ایکسپیرینس کیا اور نجات کے کام کو حاصل کیا جو یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے اور ان عجائب کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اس کی قدرت کا اقرار کیا اور خدا اور اس کے بیٹے کی تمجید کی، تو ان لوگوں پر اس کا شفقت والا ہاتھ بڑھا، ان پر فضل ہوا اور انہوں نے نجات کو حاصل کیا۔ ایک ایماندار کی زندگی معجزات کے تجربات اور مشاہدوں سے بھری ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی ایماندار بھائی یا بہن سے گفتگو کریں اور اس سے پوچھیں کہ کس طرح یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا ہے اور پرسنلی طور پر کس طرح اس نے روزمرہ ان تجربات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا اور وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھا، اور کیسے وہ ناممکن چیزیں اور وہ ناممکن کام اور معاملات اور ایسی مشکلات، بیماریاں ان کی زندگی میں ان معجزات کے ذریعے ممکن ہو گئیں، کہ کیسے بیماری کو شفا میں بدل دیا، کیسے ناممکن کام کو خدا نے اپنی قدرت سے اس ناممکن ہوتے ہوئے نظر آتے ہوئے کام کو اس نے ممکن بنا ڈالا اپنی قدرت اور اپنے الہی ہاتھ کے ذریعے۔ اگر ہم ان بہنوں اور بھائیوں اور ایمانداروں سے ان مشاہدوں اور ان تجربات کے بارے میں پوچھے جو ان کی زندگی میں ہوئے، اور وہ ہمیں مختلف قسم کے معجزات کے ذریعے اس بات کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیسے خدا نے مختلف اوقات، مختلف وقتوں میں ان کو سنبھالے رکھا، معجزانہ طور پر ان کی زندگی میں کام کیا اور ناممکن نظر آنے والے کاموں کو ممکن کیا۔ لہٰذا جیسا میں نے اس سرمن کے آغاز میں بتایا کہ خدا ان لوگوں کے سامنے جو اس کے حضور جھک جاتے ہیں اور اس کی مدد کو مانگتے ہیں کہ اے خدا ان تمام چیزوں کا کنٹرول تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور اس ناممکن نظر آنے والے کام کو ممکن بنا ڈال، فقط تو ہی اور تو ہی وہ ذات ہے اور تو ہی ایسا معبود ہے، تو ہی ایسا خدا ہے جو کہ زندہ خدا ہے، جو
तमाम कुदरत और ताकत रखता है कि वो इन नामुमकिनात को मुमकिन कर सके, तो फिर हम देखते हैं कि वो लोग इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ऐसे लोग और ऐसे इंसान जो कि खुदा के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो फिर खुदा मुदाखलत करते हुए उनकी उस सोच को जो खुदा के अगेंस्ट होती है उसको वो ख़त्म कर देता है और उनका कोई निशान बाकी नहीं रहता। लिहाजा हम यहाँ एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर गौर करेंगे कि कैसे एक खुदा का खादम जो कि अफ्रीका के इलाके में रहता था और वो खुदा से प्यार करता, और उसने खुदा के सामने अपनी उस विजन और रोया को रखा कि मैं एक खास किस्म के कबीले को कलाम सुनाना चाहता हूं, उनको बचाना चाहता हूं, उनको नजात की बशारत देना चाहता हूं, ताकि वो भी इस मौजज़ाना कुदरत को जिसको मैंने महसूस किया और अपनी जिंदगी में उसका एक्सपीरियंस और तजर्बा किया, वो भी इसका तजर्बा कर सकें। लेकिन दर हकीकत जब उसने अपने इस विजन की बुनियाद रखी और इस पर काम करना शुरू किया, तो उसी वक्त से अब्लीस उसके आड़े आ गया और अब्लीस ने भी अपने मुख्तलिफ लोगों के जरिए उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उसके खिलाफ ऐसे महाज बनाने लग गया कि उसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। और ये मिशन ट्रिप उसके लिए बिल्कुल भी आसान होने वाली नहीं थी। और जब उसके मुखालफों को पता चला कि वो कलाम की बशारत के लिए उस कबीले को बचाने के लिए वहां जाने वाला है, तो फिर शैतान ने काम करना शुरू किया और उसके खिलाफ उसने मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग की और मुख्तलिफ लोगों के दिलों और ज़हनों को इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ एक मंसूबा बंदी की। और जिस दिन उस एवेंजलिस्ट और उस खादम ने बशारत के लिए और उस मिशन ट्रिप के लिए निकलना था, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, वो खुदा के सामने झुका और उसने दुआ की और रिक्वेस्ट की कि खुदा तू इस मिशन ट्रिप को कामयाब कर ताकि बहुत से लोग नजात और शफा के काम को हासिल करें। लिहाजा उसने सुबह सवेरे ही अपने उस मिशन ट्रिप का आगाज किया और अपने इस मिशन ट्रिप के आगाज के दौरान उसे एक पहाड़ी रास्ते से होकर जाना था। लेकिन जब उसने उस पहाड़ी रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी को चढ़ाया तो उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी के अंदर कुछ नुक्स है, कि शायद उसकी गाड़ी अभी खाई में गिर जाएगी। लेकिन उसने उसी वक्त बैठे बैठे स्टीयरिंग के ऊपर उसने खुदा के सामने इल्तिजा की, दुआ की। उसने कहा, ऐ खुदा, अगर तेरी मर्जी है तो मैं वहां पहुंचूं और बहुत सा काम और बहुत सी रूहें जीती जाएं। और उसने कहा कि ऐ खुदा, इस गाड़ी में जो भी मसला है इसको अभी दूर कर और मौजज़ाना तौर पर इस गाड़ी पर अपना हाथ बढ़ाकर ये काम जो अभी नामुमकिन होते हुए नजर आ रहा है, मौत करीब है, मुझे मौत सामने दिखाई दे रही है और पल भर में ही मेरी कार किसी खाई में जा गिरेगी और शैतान अपने मकसद में कहीं कामयाब ना हो जाए। लेकिन फिर खुदा ने नजर की और उसको मौजज़ाना तौर पर उस मुश्किल से निकालते हुए बाहिफाजत उस मिशन ट्रिप के डेस्टिनेशन के ऊपर ले गया। और उसने वहां पहुंचकर उस कबीले को जब बशारत दी और यीशु मसीह के बारे में उनको बताया, तो एक एक जान ने इकरार किया और यीशु मसीह की तमजीद की और उन्होंने अपनी जिंदगियों को, अपनी रूहों को उसके आगे झुकाया और कहा कि खुदा ही फक्त ऐसी हस्ती है जिसकी तमजीद और प्रस्तिश करनी चाहिए। और उन देवताओं और बुतों को जिनको हम मानते थे, आज से हम उन देवताओं और बुतों को छोड़ते हैं और अपने हाथों से तोड़ते हैं, क्योंकि वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि फक्त यही वो खुदा है जो जिंदा खुदा है, जो कि अजल से है और जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और उसने अपने इस बेटे को इस जमीन पर भेजा, अर्श से फर्श पे आया और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान की। और उन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को दी और बहुत सी रूहें बच गई और नजात का काम वकू में आया। और हम देखते हैं कि जब बहुत सी रूहें बच गई और नजात का काम वकू में आया और वो तमाम कबीला खुदा के पास आ गया, फिर उस खादम ने खुदा के सामने शुक्रगुजारी की। तो फिर खुदा ने उस खादम पर रिवील किया कि कैसे उसकी गाड़ी के व्हील के नट्स को उन लोगों ने, जिनको शैतान ने इस्तेमाल किया था उसके खिलाफ ताकि वो इस मिशन ट्रिप पे ना जा सकता, उसकी गाड़ी के टायर्स की नट्स को उन्होंने ढीला कर दिया था। और जब वो गाड़ी
پہاڑوں پہ چڑھی تو کیسے وہ لڑکھڑانے لگ گئی اور پالی بھر میں ایسے لگا کہ اب وہ گاڑی یہاں سے گر جائے گی، لیکن خدا نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر اس کی حفاظت کریں، اور بحفاظت وہ اس گاڑی کو اس مقام پر لے گئے جہاں بہت سی روحیں بچنے کے لیے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ پھر ہمیں اس دنیا میں مختلف واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ جب مختلف نامور لوگوں نے یسوع کے اگینسٹ اور خدا کے اگینسٹ کفر بکا، موکنگ کی، اور اپنے آپ کو وہ سو کالڈ اس سے بڑا بنانے کی سوچ اور اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں لے آئے، لیکن پھر یہاں بھی خدا نے وہاں مداخلت کی، وہ غضبناک ہوا اور ان لوگوں کا تکبر مٹی میں ملا دیا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج تک کی ہسٹری میں امریکن سب سے مشہور ایک بینڈ ہوا ہے، اور جب یہ بینڈ بہت دنیا میں مشہور ہو گیا اور اس کی شہرت بہت پھیل گئی اور ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا، تو وہ لوگ تکبر کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے اس جملے کو اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو شاید خدا سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا نام خدا کے نام سے بھی زیادہ اس دنیا میں پھیلنے لگ گیا، کیونکہ لوگ ہمیں جاننے لگ گئے ہیں، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کرسچینٹی اور مسیحت ختم ہونے کی در پر ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ اپنے منہ سے نکالا تو خدا وہاں آن کھڑا ہوا، اور پھر خدا نے اس بینڈ کے تمام ممبروں کو ذلت کا شکار کر دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے وہ بینڈ پل بھر میں ہی ختم ہو گیا، اور اس کے کچھ افراد کا قتل دنیا کے اندر ہی ہو گیا، اور کیسے خدا ان کے اس جملے کے باعث اس نے مداخلت کی اور اس کو بتایا کہ تیری کوئی وقت اور حیثیت نہیں، فقط خدا کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو زندہ قادر ہے، جو کہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر ہم اسی طرح ایک اور واقعے پر غور کرتے ہیں کہ آج تک دنیا کو جو سب سے بڑا شپ بنایا گیا، اور جب اس شپ کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کو بنایا گیا تو اس رپورٹر نے اس شخص سے انٹرویو لیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ شپ جس پر اتنی لاگت آئی ہے اور یہ اتنا بڑا ہے، آج تک ایسا شپ دنیا میں نہیں بنا، اتنا لگژریس یہ شپ بنایا گیا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ شپ کیسے بنا اور اس کی مضبوطی کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو شپ کو بنانے والے شخص نے کہا کہ یہ اتنا بڑا شپ ہے اور اتنا ہیوج ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس شپ کو خدا تک نہیں ڈبو سکتا، خدا بھی اگر چاہے تو یہ شپ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اور جب اس نے یہ جملہ اپنے منہ سے نکالا تو پھر خدا نے مخالفت کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ شپ جو کہ ایک بہت ہیوج قسم کا شپ تھا، بہت مضبوط قسم کا وہ شپ تھا، وہ پل بھر میں کس طرح ڈوب گیا اور سمندروں کی تہہ میں جا ڈوبا، اور خدا نے کیسے مخالفت کرتے ہوئے اس شخص کے اوپر ظاہر کر دیا کہ خدا کی ذات ہی وہ ذات ہے جو کہ تمام ناممکنات کو کر سکتی ہے، اور وہ لوگ اور ایسے لوگ جو تکبر کا شکار ہیں اور جو اس پر موکنگ کرتے ہیں، اس کے خلاف کفر بکتے ہیں، ان کے خلاف وہ آن کھڑا ہوتا ہے، اور پھر کیسے جن معاملات کو، جن کاموں کو، جن چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ممکن ہے ان کی نظر میں، ان کو خدا ناممکن کر دیتا ہے اور ان کو بتا دیتا ہے کہ فقط وہی خدا ہے۔ لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم ان تمام ناممکنات کو دیکھتے ہیں جو کہ خدا نے ممکن کیے، کیسے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، کیسے اس دنیا کو تخلیق کیا، کیسے اس نے مختلف معجزات اور عجائب بنی اسرائیل پر ظاہر کیے، کیسے اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کرے، اور کیسے ہمیں ان تمام عجائب معجزات اور ناممکن کاموں سے اس کی قدرت اور طاقت اور جلال نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنے سب سے عظیم منصوبہ کو حتمی شکل دینا شروع کی، اس منصوبے کو جس کو اس نے اصل سے سوچ رکھا تھا، جو اس کے پلان کا حصہ تھا، اور بنائے عالم سے پیشتر ہی اس نے پلان کر رکھا تھا کہ کیسے اس نے اس دنیا کو آزادی دینی ہے، کیسے اس نے اس دنیا کو بچانا ہے، اس کو مخلصی دینی ہے،
ان کو گناہوں سے آزاد کرنا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنے پیارے بیٹے کو زمین پر بھیجا کہ وہ جا کر بنی انسان کو گناہ سے بچائے، تو پھر ہمیں ایک بہت بڑی لسٹ ناممکن چیزوں کی ملتی ہے جو کہ پھر ممکن ہونے لگ گئیں، جو کہ یسوع مسیح سے پہلے ممکن نہ ہو پاتی، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو وہیں سے ان ناممکن چیزوں کو ممکن بنانے کا آغاز ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کلام کیا، یعنی کلمہ مجسم ہوا۔ وہ کلام کے ذریعے ہی خدا تمام چیزوں کو وقوع پذیر کرتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا اور ہو گیا، اور وہ کلمہ مجسم ہو کر کنواری مریم کے ذریعے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ تمام چیزیں ناممکن چیزوں کی ایک فہرست ہے کہ کیسے پہلے کلمہ مجسم ہوا۔ دنیا میں آج تک ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا کہ ایک کنواری حاملہ ہو اور وہ بیٹے کو جنے، اور اس کلمے کو جس کو اس نے کہا اور وہ مجسم ہوا، تو پھر اس کا بیٹا اس کنواری مریم کے ذریعے پیدا ہوا۔ اور یہ تمام چیزیں وہ ناممکن چیزیں تھیں جو کہ آج تک کبھی نہ ہوئی نہ ہوں گی، وہ ممکن ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے عجیب طریقے سے اس کی پیدائش ہوئی۔ اس نے چرنی میں جنم لیا۔ وہ بادشاہ، وہ دنیا کا خالق جو کہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا، اس نے بادشاہوں والی زندگی نہیں اپنائی، بلکہ اس نے سادگی کو پسند کیا۔ وہ چرنی میں آ گیا تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جن کو وہ بچانے آیا ہے۔ ان جیسا اس نے اپنے آپ کو بنایا، نہ کہ اس نے اپنے آپ کو ان سے بالا تر کیا بلکہ پست کر دیا۔ اس نے یہ ناممکن چیز کو بھی ممکن کیا کہ ایک بادشاہ وہ اپنے آپ کو پست کر دے۔ پھر کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گڈریوں نے، فرشتوں نے صدائیں دیں اور بتایا اور اس کی آنے کی خوشخبری کو پھیلایا، اور کیسے ایک تارا جس کو مجوسی دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو سجدہ کرنے آئے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج سے پہلے وقوع میں کبھی نہیں آئی تھیں، نہ کبھی آئیں گی، لیکن یہ تمام ناممکن چیزیں تب ممکن ہونا شروع ہوئی جب یسوع مسیح اس دنیا کے اوپر آیا۔ جب خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تو پھر یہ تمام ناممکن چیزیں ممکن ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ پلان جو اس کے ذہن میں تھا، اس کے دل میں تھا، اس کو تشکیل پانا تھا، لہٰذا وہ ناممکن پلان کو ممکن کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ممکن ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو کہ گھوڑوں کی سواری نہیں کرتا، جو کہ ہتھیاروں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ سادگی کو پسند کرتا ہے۔ وہ لادو پر سوار ہے، لادو کے بچے پر سوار ہے۔ وہ اس طرح حکومت نہیں کرنے آیا بلکہ وہ امن کو پھیلانے آیا ہے، وہ نجات کو دینے آیا، وہ شفا کو دینے آیا، وہ معجزات کو کرنے آیا، تاکہ ان عجائبات اور عجیب کاموں کو دیکھ کر لوگ خدا کا اقرار کریں، اس کے نام کی تمجید کریں اور نجات اور شفا کے کام کو حاصل کریں، اور پھر وہ رجوع لائیں۔ لہٰذا وہ ان تمام ناممکنات چیزوں کو کرتے 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 پھر وہ ان تمام عجائب اور معجزات کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اقرار کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں۔ اور پھر کیسے جب یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بشارت کو پھیلانا شروع کیا اور کیسے لوگوں کو بچایا، لوگوں کو شفا دی، معجزات کیے، عجائب دکھائے، ان کی زندگیوں میں بدلاؤ کو لے کر آیا، شاگردوں کو اپنے ساتھ لیا، پھر دیکھتے دیکھتے کیسے تمام جگہ اس نے خوشخبری کی بشارت دی اور بادشاہی کی بشارت کو عام کیا، اور پھر سب سے عظیم منصوبہ جس کے لیے وہ چل پڑا تھا، جس کے لیے وہ زمین پر آیا تھا، جس کے لیے وہ پست ہوا تھا، اس کے پورے ہونے کا وقت نزدیک آ گیا۔ اور اس نے کہا میرا وقت آیا جاتا ہے، میرا وقت قریب ہے، اب میں پکڑوایا جاؤں گا اور اپنی جان سب کے لیے دوں گا، پوری دنیا کے لیے دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا جن کے سامنے اس نے یہ تمام ناممکنات دکھائی تھیں، یہ تمام امپاسبل چیزیں پاسبل کر کے دکھائی تھیں، وہ معجزات کیے تھے، مردوں کو زندہ کیا تھا، شفائیں دی تھیں، لیکن وہی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ اور وہ مقصد قریب آتا چلا جا رہا تھا، وہ ناممکن کام جس کو ممکن بنانے کا وقت آیا چاہتا تھا۔ پھر یسوع مسیح
نے اپنی صلیب کو اٹھایا اور کھوپڑی کے مقام پر چل پڑا، اور پھر کیسے اس نے ذلت رسوائی کا سامنا کیا، وہ تمام دردیں مصیبتیں اپنے اوپر اٹھا لیں، وہ تمام ناممکن چیزیں جو لوگوں کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی تھی، ان کو ممکن کرنے کا وقت آن پہنچا تھا، اور ان کو وقت خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے سبب سے ہی یہ سب کچھ کر پاتا۔ اور پھر کیسے یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی اور ہمیں گلے سے لگا لیا، وہ راہ تیار کر دی، باپ سے ہمارا رشتہ کرا دیا، وہ ناممکن نظر آتا ہوا کام جو کبھی بھی ممکن نہ ہو پاتا، یسوع مسیح کی اس قربانی کے باعث ممکن ہو گیا۔ اور کیسے اس نے وہ راہ، وہ رشتہ دوبارہ جوڑ دیا، دوبارہ ہموار کر دیا، اور پھر اس نے ہمارا میل باپ کے ساتھ کروا دیا۔ تو پھر جب اس نے اپنی جان قربان کی تو وہ دفن ہوا، اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور کیسے آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور گویا اس نے اس سب سے ناممکن نظر آنے والی چیز یعنی موت کو اس نے شکست دے دی، اس کے سر کو کچل دیا، اور موت اس کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی، اور شیطان وہاں تھر تھر کانپا، اور شیطان اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور شیطان کو بھی اور موت کو بھی اس نے شکست دے کر ان تمام چیزوں پر غلبہ پا لیا۔ گویا تمام ناممکن نظر آنے والی چیزوں کو اس نے ممکن بنا دیا۔ لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، اب اس کی اس عظیم قربانی کے باعث یہ اختیار ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اور گویا جس طرح اس نے کلام کر کے اس دنیا کو تشکیل دیا، معجزات اور عجائب کیے، لوگوں کی زندگیاں بچائیں، ان کو شفا اور نجات دی، تو گویا اس کی اس عظیم قربانی کے باعث اب یہ اختیار ہمیں بھی حاصل ہو چکا ہے۔ ہم بھی یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں اس کلام کے باعث، جس طرح کلام کرتے ہوئے خدا نے یہ تمام چیزیں کی، کیسے یسوع نے تمام ناممکنات کو ممکن کیا، تو اب ہمیں بھی یہ اختیار حاصل ہے، ہم بھی ان تمام ناممکنات کو ممکن کر سکتے ہیں۔ فقط ہمیں اس کلام کو پڑھنا ہے، اس کی ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا، تو پھر ہم بھی یہ بدلاؤ لا سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں، تو ہم بھی یہ تمام ناممکن کاموں کو ممکن کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی تمام قوتوں پر غالب آؤ، اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، کیونکہ یسوع نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، تو گویا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ ناممکنات کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ بس ہمیں بھی یسوع کے پیچھے ہو لینا ہے، اور جس طرح یسوع مسیح باپ کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتا تھا، تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے یسوع کو ظاہر کرنا ہے، تو پھر ہم بھی یہ ناممکن کام کر پائیں گے۔ آمین۔ جی میرے عزیزو، امید ہے کہ آج کے سرمن سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی، اور ہم نے اسپرچل انکاؤنٹر میں اس سرمن میں جانا کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ گاڈ آف امپاسبلز ہے، وہ تمام وہ چیزیں کرنے پر قادر ہے جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ دنیا کے معبود تو محض بت ہیں، وہ سونا چاندی ہیں، وہ پتھر کے بت ہیں، وہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس نے ان تمام ناممکن نظر آنے والی چیزوں کو ممکن بنا دیا، اور کیسے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس کو پست کیا، اور وہ ناممکن نظر آنے والا کام، گناہ جو کہ ہمارے سروں پر آن پڑا تھا، ہم کبھی بھی اس پستی سے، اس غلامی سے نکل نہ پاتے، ہم گناہ کی اس قید سے آزاد نہ ہو پاتے، پھر یسوع نے اپنی جان قربان کر کر سب سے عظیم کارنامہ سر انجام دے دیا، اور اس عظیم قربانی کے باعث اس نے وہ تمام چیزیں جو کہ ناممکن نظر آتی تھیں، نجات کا کام ہمارے لیے اس نے وقوع پذیر کر دیا۔ اب ہم اس نجات اور شفا کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے اب ہم بھی اس کلام کے ذریعے، اس کی باتوں کے ذریعے اور اس کی گواہی کے ذریعے ہم بھی ان تمام ناممکنات کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔